अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज दिसंबर की 15 तारीख और ऑस्ट्रेलिया से लेके पाकिस्तान तक बहुत कुछ हो रहा है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग हुई है सिडनी में, और वहाँ पे 16 लोग मारे जा चुके हैं अब तक की जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक, और 40 ज़ख्मी हैं। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके साथ जो सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा मुहिम चली है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान ने उसको कैसे काउंटर किया भी है या नहीं किया, इस पर भी बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई की जो मौजूदा लोग हैं। पीटीआई के भी बहुत सारे हिस्से हो चुके हैं, इस्तेहकाम पार्टी बन चुकी है, कुछ लोग अभी इस्तेहकाम पार्टी में भी नहीं है, पीटीआई में भी नहीं है, लेकिन वो पीटीआई से जुड़े हुए हैं। वो क्या कह रहे हैं, और लगता ही है कि इमरान खान के टाइगर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा कि हमारी बस हो गई है, हम अब मज़ीद शायद ये जंग नहीं कर सकते जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ आवाज़ें इस पर आ रही हैं, जो इसके बारे में हम अपना तजिया आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। और सबसे अहम बात जो जन फैज़ हमीद, जनरल तो नहीं है, फैज़ हमीद के बारे में कुछ बहुत सारी जो उनके केस का फ़ैसला हुआ है उसके बाद बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। उसमें ये भी है कि उनकी सज़ा किस तरीके की होगी, कैसे होगी, वो अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उन्होंने किस वजह से आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि साबिक DGI को इस तरह गिरफ़्तार किया गया हो, उन पे केसेस चले हों, उन्हें 14 साल कैद की सज़ा हुई हो। तो हम आज उस पर थोड़ा सा तजिया करेंगे कि क्या वजूहात थी वो जिसकी वजह से फैज़ हमीद को ये दिन देखना पड़ा कि एक दिन वो आसमान पे थे, सबसे ताकतवर शख्स थे इस मुल्क में, और आज वो एक कैदी हैं। इसका हम थोड़ा जो फैक्ट्स हैं उसकी रोशनी में हम इसका तजिया करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं पहले जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है और उसमें पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं। बहुत ही मुश्किल एक सूरत हाल कई सालों से चल रही है, लेकिन बड़ी बहादुरी से वो जवान लड़ते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के, फ़ौज के, पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के और FC के, और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं ताकि दुश्मन को पाकिस्तान के अंदर आने से रोका जा सके। वो दुश्मन जिसको इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों की सपोर्ट हासिल है। और उस पर जो खबर आई है पिछले 24 घंटों में, काफ़ी उसमें ख़बरें आई हैं इस हवाले से। अच्छी तो मैं कैसे कहूँ, जंग जारी है, अच्छी खबरें क्या हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें बेहतरी एक ये है कि पाकिस्तान ने अब इस जंग में कामयाबियाँ हासिल करना शुरू की हैं काफ़ी। और एक टॉप कमांडर है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का, वो मारा गया है मोहम्मद खेल बन्नू डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में, और इनका नाम है मौलवी इंसाफुल्लाह, और फिर इनका नाम इनको इकरामुल्लाह भी कहा जाता था। और ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारा गया है, ड्रोन अटैक हुआ, प्रिसीजन अटैक किया गया है। और उसके बाद ये इन्होंने ज़ाहिर हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप TTP की एक शाख है, और आगे इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसको जैशल तहरीर हिंद या इत्तेहादुल मुजाहिदीन भी इनको कहा जाता था। ये खुरासान डायरी की ये ख़बर है। और इसके अलावा जो ISPR ने जो ख़बर जारी की है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए हैं पिछले 24 घंटों में, और उस दोनों में मिला के 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 7 दहशतगर्द ज़िला मोहम्मद और 6 ज़िला बन्नू में मारे गए हैं, और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं ये दोनों। इससे ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा होगा कि कितने बड़े स्केल पे ये ऑपरेशन जारी है, और मुसलसल इस पे काम चल रहा है। और कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस दहशतगर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म करने में कोशिश ना कर रहे हों। लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि एक दहशतगर्दी का वाक़या सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 16 उसमें ये एक यहूदियों का एक हनूका फेस्टिवल है, लाइट्स का फेस्टिवल है, रोशनियों का। जैसे हमारे यहाँ शबरात पे पटाखे फोड़े जाते हैं, दिवाली पे हिंदू पटाखे फोड़ते हैं, इसी तरह का ये हनूका। पटाखे तो पता नहीं होते कि नहीं होते, लेकिन रोशनियाँ और सेलिब्रेशन ज़रूर होती हैं। और वो त्यौहार था सिडनी में, और 16 लोग मारे गए, 40 ज़ख्मी हुए हैं। दो लोगों ने हमला किया, दहशतगर्दों ने, इस मजमे पे जहाँ पे तकरीबन 1000 लोग थे, और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उनमें से एक मारा गया है, एक पकड़ा गया है ज़िंदा, लेकिन वो ज़ख्मी है, और उसके बारे में पता चला कि वो नवीद अकरम है। अब उसमें जो मारा गया है और जिसको एक और शख्स ने पकड़ा था फायरिंग करते हुए, और आपने वो वीडियो भी देखी होगी, उसकी बंदूक भी उससे छीन ली, बड़ी बहादुरी उसने दिखाई। उसका नाम अहमदुल अहमद है, जिसने
اس دہشت گرد کو پکڑا اور جس کو ہیرو کہا جا رہا ہے پورے آسٹریلیا میں. لیکن آپ دیکھیں گے انڈین اور اسرائیلی میڈیا یا افغانستان کا میڈیا احمد کی بات نہیں کر رہے. وہ بھی مسلمان ہے, اس نے اس دہشت گرد کو پکڑا جس کو مسلمان کہا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کی جانیں بچائیں. پوری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے, لیکن انڈین, اسرائیلی اور افغان میڈیا اس کی بات نہیں کر رہے. وہ بات کر رہے ہیں صرف نوید اکرم کے, اور اس کا ناطہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو پاکستان نے ڈینائی کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ پاکستانی کہیں, اسے افغان کہیں, دنیا میں جو اسرائیل اور انڈیا ہے وہ اس کو مسلم دہشت گرد کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو کیا بنا دیا ہے. اگر ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, یہاں سے وہاں اچھی زندگی کے خواب دیکھتے ہیں, وہاں جا کے ہم اپنا یہ اس طرح کا انتہا پسندی کا ایجنڈا یہ لے جاتے ہیں, یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے. اور وہاں جو دوسرے پرامن مسلمان رہتے ہیں ان سب کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی, چاہے وہ افغان ہوں چاہے پاکستانی ہوں. زندگیاں سب مسلمانوں کی وہاں پہ مشکل ہو جائیں گی مزید, جس طرح امریکہ میں افغان زندگیاں مشکل میں ہوئی ہیں. جو عمران خان کے ٹائیگرز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لوں. آج میں بالکل مختصر رکھنا چاہتا ہوں ولاگ, اور میں ساتھ ساتھ گھڑی دیکھ رہا ہوں, اس وقت میرا خیال ہے کہ مجھے 7-8 منٹ ہو چکے ہیں. تو میں جلدی سے یہ بتا دوں آپ کو کہ جو نئی سیاسی کمیٹی بنی ہے اس میں پرانے لوگ نکال دیے گئے ہیں, نئے لوگ ڈال دیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی سلمان اکمل راجہ اور علیمہ خانم نے یہ بنائی ہے ان کے, اور اس میں جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور وہ آئے تھے, بہت انہوں نے سخت زبان استعمال کی تھی اسمبلی کے فلور پہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا, جب ان کا انتخاب ہوا تھا, اور انہوں نے کہا تھا میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا. لیکن اب لگتا ہے کہ ان کو اقتدار کرنا سمجھ آ گیا ہے, جو اچھی بات ہے. میں اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہتا کیونکہ پاکستان اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا, اس میں صوبائی حکومت اور سیاسی وہاں کی جو طاقت ہے اس کا تعاون بہت ضروری ہے, ورنہ ہم یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے. تو وہ انہوں نے 2 جلسے کیے پشاور میں اور کوہاٹ میں. دونوں جلسوں میں انہوں نے عمران خان کی رہائی کا کوئی پلان نہیں دیا, اور اس پہ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا. وہ جو کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ کیا رائے ان کے بارے میں بن رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر جو باہر بیٹھے ولاگرز ہیں. تو انہوں نے دونوں میں ذکر نہیں کیا, تو سمجھدار ہو گئے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی, بڑی اچھی بات ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہو گئے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کے مخالفین کہ دیکھیں کہاں رہائی کی بات ہو رہی تھی اور کہاں رہائی کی بات بھول کے سب لوگ عمران خان سے ملاقات کی صرف بات کرتے ہیں, یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ بھی نہیں ہو پا رہی. آپ دیکھیں کہ عمران خان کو وہاں بھیجا گیا خاتون کو, ان کی بہن کو ملنے کے لیے, تو کہا گیا جنہوں نے گارنٹی دی کہ عمران خان اندر سے حملہ کریں گے فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ, ان کے خلاف ٹویٹ کروائیں گے, فوج کے خلاف بات کریں گے, اور وہ بات ثابت ہوگی. جیسے ہی عظمیٰ خان باہر آئیں وہ ٹویٹ ہوا, اور اس کے بعد سے ایک ایسا پچ سینیریو بن گیا ہے اب پی ٹی آئی کے خلاف, ایسا ماحول بن گیا ہے جس میں پی ٹی آئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی ہے اور بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. آپ دیکھ لیں ان سب کے ان کی لیڈرشپ کی ٹون نیچے چلی گئی ہے. سب لوگ گھس گئے ہیں. مراد سعید کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کنفرم ہے کہ نہیں کہ وہ امریکہ فرار ہو. اب میں آپ کو جنرل فیض کے حمید کے جو بڑی غلطی انہوں نے کی ہے, غلطیاں انہوں نے بہت ساری کی ہیں. تو 9 مئی والا جرم ان کا سب سے بڑا تھا, یا کچھ اور اس پہ میں بات کروں گا. لیکن یہ جو سزا ہوئی ہے 14 سال قید کی, اس پہ کچھ لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. کچھ نے کہا کہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اپیل میں, اور کچھ نے کہا کہ ان کو اجازت نہیں ہے. تو میرے ایک کزن ہے خلیق الرحمان, وہ ان ایشوز پہ کافی نظر رکھتے ہیں, اور انہوں نے مجھے آرمی ایکٹ کی 2 شقیں بتائیں, 131 اور 133, 131, 133 اور 143. میں ان کو 143 کا یاد کرواؤں گا. 131 میں یہ لکھا ہے کہ بار آف اپیل, اور اس میں یہ آرمی ایکٹ 1952 کا جو ہے اس میں لکھا کہ اس ایکٹ میں جو بھی ریمیڈی دی گئی, جو بھی اپیل کا حق دیا گیا ہے کورٹ مارشل کے ڈیسیجن کے بعد, اس کے علاوہ کوئی ایسا پلیٹ فارم میسر نہیں ہوگا اس بندے کو, مجرم کو اپیل کے لیے جانے کا جس کا اس میں ذکر نہیں ہے, جس کے خلاف ہے. بس فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل ہو گیا, 14 سال قید کی سزا ہوگی آرمی ایکٹ کے تحت. اب آرمی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ وہ کہیں اور اپیل نہیں کر سکتے کسی اور پلیٹ فارم پہ, ایکسیپٹ کہ جو یہاں پہ اپیل کا حق ان کو دیا گیا ہے اسی ایکٹ کے اندر. وہ کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ ہے 133A ہے کورٹ آف اپیلز. اور کورٹ آف اپیلز یہ ہوتی ہے کہ آرمی چیف خود اپوائنٹ کر سکتا ہے کسی بندے کو جو بریگیڈیئر رینک یا اس سے اوپر ہو, یا خود بھی وہ سن سکتے ہیں.
تو کسی کو بھی وہ نامینیٹ کر سکتے ہیں. وہ اپیل سنے گا اور وہ اپیل سننے کے بعد وہ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں, منظور بھی کر سکتے ہیں, سزا ختم بھی کر سکتے ہیں, سزا کم بھی کر سکتے ہیں, سزا کو مشروط بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے. یہ 133A کہتا ہے. اور پھر اس کے بعد جس کا کورٹ مارشل ہو کہ آرمی چیف کے پاس مرسی پٹیشن کر سکتے ہیں, رحم کی اپیل کی جا سکتی ہے آرمی چیف کے پاس. فیض حمید کر سکتے ہیں, وہ تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اس کورٹ آف اپیل میں جانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, اس کورٹ آف اپیل میں جا کے وہاں سے فیصلہ آنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جانے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ. اچھا, اب میں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ والا بات, تو یہ آرمی ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ بات خلیق الرحمان صاحب کی ٹھیک ہے. جو ہے آرٹیکل 143 آرمی ایکٹ کا, یہ کہتا ہے کہ پارڈنس, پرمیشنز اینڈ سسپینشن, وہی جو بات میں آپ کو بھی بتا چکے 143 ہے, یہ ان کو حق دیتا ہے کہ وہ جائیں اور کورٹ آف اپیل میں بات کریں اور اس میں وہ کر سکیں. تو میں نے اب یہاں تک بات تو ٹھیک ہے کہ آرمی ایکٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے علاوہ آپ کورٹ مارشل جس کا بھی ہو جائے وہ کسی اور پلیٹ فارم پہ جا کے اپیل کا حق استعمال نہیں کر سکتا. لیکن میں نے جو کرنل انعام ایڈوکیٹ ہیں, بڑے سینئر وکیل ہیں, کرنل ریٹائرڈ ہوئے ہیں فوج سے, فوج کے بھی جیک برانچ میں وہ ہوتے تھے, وہ لائر ہیں اور پھر فوج میں رہے, اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے اور بہت سارے وہ کیسز سنتے رہے ہیں, کیسز کو پرسو کرتے رہے ہیں, خاص طور پہ جو آرمی کے لوگوں کے کیسز ہیں اس معاملے, اس میں وہ بہت کام ہے ان کا. آرمی ایکٹ میں جو بھی کہا ہے, جو آرمی ایکٹ پارلیمنٹ کا ایک عام ایکٹ ہے, یہ آئین کی شک نہیں ہے. تو آئین کی شک جو ہوگی وہ پارلیمنٹ کے ایکٹ سے اوپر ہوگی. پارلیمنٹ کا ایکٹ آئین کی شک سے اوپر نہیں ہو سکتا, وہ نیچے ہے. آئین پھر قانون, پارلیمنٹ کا آئین جو قانون ہے, قانون آئین کے نیچے ہے. تو آئین ہی کیا کہتا ہے, آئین کا آرٹیکل 199 جو ہے وہ ہائی کورٹ کو حق دیتا ہے کہ وہ اپیل سن سکے کسی بھی پاکستان کے شہری کی. اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کرنل انعام نے کہ 3 اس میں پوائنٹس ہیں, 3 اس پہ چیزیں جس کی بنیاد پہ 3 ریزنز لکھے فیض حمید اپیل کرنے کے لیے, یہاں سے کورٹ آف اپیل میں سے ہو کے اور پھر اس کے بعد آرمی چیف سے مرسی اپیل بھی اگر ریجیکٹ ہو جائے یا نہ بھی وہاں نہ کریں وہ مرسی اپیل, ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں جانا چاہتے تب بھی, تو وہ 3 ریزنز دے سکتے ہیں. ایک یہ کہ اگر وہ یہ پروف کر سکیں فیض حمید کہ ان کا جو کیس سنا گیا وہ وداؤٹ جورسڈکشن تھا, وہ کورٹ, یہ جو کورٹ ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل, یہ سن ہی نہیں سکتی, اس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ کوروم نان جوڈس, یہ ایک لیٹن ٹرم ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص نے یہ کیس سنا ہے جو اس کیس کو سننے کی اہلیت نہیں, وہ جج نہیں ہے. اور ظاہر ہے میرا حال میجر جنرل تھے جنہوں نے کیس سنا ہے, تو وہ کہیں گے جی یہ تو کیس سننے کے اہل ہی نہیں ہے. تو یہ ہے کورم نان جوڈس, یہ دوسری ریزن اگر وہ اس کو ثابت کریں. تیسری ہے میلا فائڈی. اگر فیض حمید یہ ثابت کر دیں کہ یہ کیس تو میرے پاس بنتا ہی نہیں تھا, اس میں تو کوئی کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, کوئی گواہی نہیں ہے, اور انہوں نے ایسے ہی میلا فائڈی, یہ بدنیتی سے یہ کیس بنایا ہے, تو اگر یہ تینوں میں سے ایک پوائنٹ بھی وہ پروو کر دیں ہائی کورٹ میں, تو ہائی کورٹ ان کی اپیل سنے گی اور پھر اس کے بعد آگے بات بڑھے گی. اگر ان تینوں میں سے کوئی پوائنٹ وہ ثابت نہ کر سکے تو ہائی کورٹ ان کی درخواست کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی, وہ نہیں سنے گی. اور میں یہاں پہ اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک دیکھیں فطرت کے, قدرت کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اور جنرل فیض نے یہ کیا کہ جب قمر باجوہ اور فیض دونوں نے یہ کیا, عمران خان بھی ساتھ شامل تھے, 5 اگست 2019 کو انڈیا نے کر لیا قبضہ کشمیر پہ, اور اپنے آئین کی انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35 میں تبدیلی کی اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا لیا. حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک ریاست تھی, الگ ریاست تھی, اور ڈسپیوٹڈ ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے مطابق. تو انہوں نے اس کا, اور پاکستان نے اس پہ کچھ نہیں کہا. پاکستان نے بلکہ یہ کہا صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم تو کشمیر کے کاز کے ساتھ ہی نہیں ہیں. تو باجوہ, عمران اور فیض نے یہ کیا کہ جو کشمیر کے جو مجاہدین کے گروپس تھے جو یہ جہاد وغیرہ چھوڑ چکے تھے بہت سالوں سے, پاکستان میں خاموشی سے پرامن طریقے سے رہ رہے تھے, ان میں سے 29 لوگوں کو گرفتار کیا اور ان پہ کیسز چلانے شروع کر دیے, اور وہ ملٹری کورٹ میں چلائے. تو وہ کیسز 29 کشمیریز پنشڈ ان ملٹری کورٹ آفٹر August 5. تو یہ ان کو سزا بھی دے دی.
اور انڈیا کو اور پوری دنیا کو بتایا کہ دیکھیں ہم تو ان کو پکڑ رہے ہیں دہشت گردوں کو، ہم تو ان کو سزا دے رہے ہیں، تو ہم تو اس کے خلاف ہیں، تو ہمارا تو کوئی ایسا مقصد یا لڑائی یا جھگڑا ہے نہیں انڈیا کے ساتھ۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں نا، وہ یاد ہے نا، ابھی وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تو اب جو اس کیس کو کرنل انعام ان کے وکیل ہیں، اور وہ ہائی کورٹ میں اپیل انہوں نے دائر کر دی، جہاں ہائی کورٹ میں پوری کوشش کی فیض نے، باجوہ نے اور عمران نے کہ ہائی کورٹ یہ اپیل نہ سنے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کافی ڈیلے ہوتا رہا، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ میلافائڈی ہے، اور اس بنیاد پہ ان کا کیس وہاں لگ گیا، اور کیس لگا، اور پھر یہ کہ وہ جورسڈکشن نہیں ہے، تو وہ اب چل رہا ہے، لیکن ابھی تک چل رہا ہے، وہ 4-5 سال ہو گئے اس کیس کو چل رہا ہے۔ اب فیض حمید، یہ قدرت کا نظام آپ دیکھیں کیسے کام کرتا ہے۔ اب فیض حمید اگر ہائی کورٹ میں گیا اپیل لے کے، تو اس کیس کو وہ بنیاد بنائے گا، اگزامپل بنائے گا کہ جی دیکھیں آپ، یہ کیس بھی تو ملٹری کورٹس کے یہ فیصلے ہوئے ہیں، یہ کیس بھی تو ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے گیا ہے، تو میری اپیل بھی سنیں۔ آئی سمجھ آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کیسے دن پھیرتا ہے، کیسے دکھاتا ہے کہ بھئی تو دوسروں کے ساتھ جو کر رہا ہے نا، یہ تیرے منہ پہ آ کے پڑے گا، اور تو ایک دن کھڑا ہوگا کٹہرے میں، ان لوگوں کو جن کو کٹہرے میں لا کے تو نے کھڑا کیا، ان کی مثال بن کے دیکھیں جی وہ تو ان کی اپیل بھی تو آپ سن رہے، تو میری بھی سنیں۔ کتنی بے چارگی ہے، کتنی بے بسی ہے۔ اور میں اس بے بسی اور بے چارگی پہ آتا ہوں کہ یہ کیوں یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے جنرل فیض کی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ بنا ہے کورٹ مارشل کے لیے فیض حمید کے، وہ کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے۔ انہوں نے ان تینوں پوائنٹس پہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ 3 ریزنز ہو سکتی ہیں جس کی بنیاد پہ اپیل میں جا سکتا ہے فیض حمید، انہوں نے ان تینوں پوائنٹس پہ، اور اس کے علاوہ اور جن پوائنٹس پہ آج تک کبھی کوئی اپیل لے کے گیا ہائی کورٹ میں ملٹری کورٹس کے فیصلے کے خلاف، تمام کیسز کو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، ان تمام لوپ ہولز کو انہوں نے بند کر دیا ہے، جس میں سے کوئی ذرہ برابر بھی شک ہو کہ فیض حمید کے کیس میں اتنا سا جھول رہ گیا ہے، لوپ ہول رہ گیا، وہ بھی نہیں رہنے دیا گیا۔ اب باقی قسمت، باقی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی قابل وکیل آ جائے فیض حمید کے لیے جو پھر بھی کچھ نکال لے مین میخ۔ ابھی تک یہ جو ڈیلے ہوا ہے 15 مہینے کا، اس کی وجہ یہ تھی، اور انہوں نے ایسا پکا بندوبست کیا ہے، انہوں نے آل گراؤنڈز، میں نے جس سے بات کی ہے انہوں نے کہا کہ آل گراؤنڈز ان فرنٹ آف دیم تھیں کہ کس گراؤنڈ پہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا فیصلہ جو 14 سال قید کی سزا دی گئی ہے۔ ہر بیسس کو انہوں نے گیم تھیوری کی ہے، اور اس میں دیکھا ہے انہوں نے کہ کیا یہاں سے یہ گراؤنڈ بنا کے، یہ گراؤنڈ بنا کے، یہ گراؤنڈ بنا کے، اور پھر اس کو انہوں نے وہ اس کا علاج کیا ہے، کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑا، اور اتنا ایویڈنس جمع کیا ہے فیض حمید کے خلاف کہ ذرا سا بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کی اپیل کہیں پہ بھی کامیاب ہو اور فیصلہ ان کے حق میں آئے کسی بھی فورم پہ۔ تو یہ، اور پھر اتنا انہوں نے غلط کام کیا تمام جرنیلوں پہ۔ میں اب آپ کو غلطی بتاتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی۔ اور ہاں، ایک انہوں نے اور جو ان پہ کیس بنے گا کہ جو سینسٹیو پوسٹ پہ رہتے ہیں لوگ، ویسے 2 سال آپ سرکاری ملازم 2 سال کے بعد سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، اگر سینسٹیو پوسٹ ہو، آرمی چیف ہے، ڈی جی ایس ہے، تو وہ 5 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، اور 5 سال ابھی ان کی ریٹائرمنٹ کو ختم نہیں ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک اپیل ہو سکتی ہے کہ میں تو ریٹائر ہو گیا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد میں سیاست میں حصہ لے رہا تھا، تو 5 سال تک سیاست میں آپ حصہ نہیں لے سکتے اگر آپ سینسٹیو پوسٹ پہ ہوں۔ تو انہوں نے لیا سیاست میں حصہ، اور وہ ثابت ہو چکا ہے، اور وہ بہت سارا اس کا ایویڈنس ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے غلطی کیا کی۔ انہوں نے غلطی یہ کی ہے فیض صاحب نے کہ وہ کہتے ہیں پنجابی میں ات خدا دا ویر، جو بھی انہوں نے کام کیے نا ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، اے ٹو زی، دنیا کا کوئی، پاکستان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہوگا 2 نمبر جو انہوں نے نہیں کیا، یا ان کے ساتھ جو لگے ہوئے تھے لوگ انہوں نے نہیں کیا۔ سیاست، صحافت، تجارت، عدالت، کوئی آپ شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، فوج کے اندر، آئی ایس اے کے اندر، انہوں نے آئی ایس اے کے اندر ایک اپنی آئی ایس اے بنائی ہوئی تھی، فوج کے اندر ایک اپنی فوج بنائی ہوئی تھی، انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا تھا، بڑے بڑے جرم ہیں، میوٹنی کروانے کی کوشش کی، بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ات خدا دا ویر۔ جب آپ انتہا پہ چلے جاتے ہیں نا تو یہ آپ اللہ کے عذاب کو آواز دیتے ہیں۔ اور بس جنرل فیض کی یہ غلطی تھی کہ لالچ بہت کیا،
لالچ بہت بری بلا ہے۔ جنرل فیض ایک بہت معمولی انسان تھا، میں معمولی انسان پیسے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، خاندانی اس میں سے نہیں کہہ رہا، ایک پاکستان کے جو عام مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا ایک گاؤں سے اٹھ کے جہاں سڑک بھی نہیں جاتی تھی، جہاں سڑک بھی نہیں جاتی تھی، یہ موٹر وے بننی ہے، یہ تو 1997-98 میں موٹر وے بنی ہے، یہ تو 80s-90s میں کہیں آ گیا تھا فوج میں، اس وقت ان کے گاؤں میں سڑک بھی نہیں جاتی تھی، بجلی بھی نہیں تھی وہاں پہ، ایک بالکل بیکورڈ گاؤں سے اٹھ کے یہ جرنیل کے عہدے تک پہنچا یہ شخص، اس کو دنیا ہی بدلی نظر آئی، اس کو لگا کہ یہ تو میں تو کسی جنت میں آ گیا ہوں، پھر یہ ڈی جی سی بن گیا، اتنے ریسورسز ہوتے ہیں ڈسپوزل پہ ڈی جی سی کی، پیسہ، گاڑیاں، جہاز، طاقت، لوگ، اسلحہ، جیلیں، قید خانے، اور پھر آپ کے پیچھے آرمی چیف کھڑا ہو اور اس کے پیچھے پرائم منسٹر کھڑا ہو اور کہا آپ چھا جاؤ، تم اگلے ڈی جی ISI ہو، تم اس کے بعد آرمی چیف ہو، اس کے بعد تمہیں 3 سال آرمی چیف، پھر اس کے بعد 6 سال آرمی چیف۔ جنرل فیض نے کہا اب آپ جنرل فیض کی جگہ جا کے سوچیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنی بیکنگ ہو، پھر آپ امریکہ کے بھی سارے کام کر رہے تھے، امریکہ بھی آپ کے پیچھے تھا، تو آپ اگر ہولے انسان ہوں گے نا تو بس آپ پھر پھنس گئے، پھر آپ پھنس گئے۔ اگر آپ کے اندر کچھ انسانیت ہے، کچھ بڑا پن ہے، کچھ خاندانی پن ہے، تو آپ اس چیز کو اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھیں گے، اس طاقت کو، اس دولت کو، اس موقع کو، اس اپرچونٹی کو، آپ لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے کام کریں گے۔ یہ اتنا چھوٹا شخص ہے فیض حمید، خیر جنرل باجوہ بھی بہت چھوٹا ہے، دونوں میں کمپٹیشن ہے کہ چھوٹا کون ہے، اتنا چھوٹا شخص ہے فیض حمید کے موٹر وے سے لے کے اپنے فارم ہاؤس تک 30-40 کلومیٹر لمبی سڑک بنوائی، زبردستی کہہ کے اپنے فارم ہاؤس کے لیے، بہت اچھی سڑک بنی ہوئی ہے، اس سڑک کے دونوں طرف جنگلہ لگا دیا تاکہ کوئی عام آدمی ان دیہات کا کوئی غریب آدمی یا اس کی گاڑی یا اس کی کھوتی ریڑھی یا اس کا سائیکل یا اس کا موٹر بائک اس سڑک پہ نہ آ سکے، اور اس کی گاڑی موٹر وے سے اترے اور سیدھی یوں کر کے فارم ہاؤس پہنچ جائے۔ اتنا تکبر اللہ کو نہیں پسند، یہ میں موجودہ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور جو گزر گئے ان کو بھی، یہ تکبر ہے اس کی سب سے بڑی غلطی، اور یہ اس کے دل میں خیال آنا کہ مجھے تو کبھی کوئی پوچھ ہی نہیں سکے گا، میں تو خدا ہوں اس زمین پہ، اور یہ الفاظ ہیں ان کے اور اس کے لیتروں کے، اس کے جو آگے پنٹرز رکھے ہوئے تھے نا، گھٹیا قسم کے بریگیڈیئرز اور کرنلز، چھوٹے لوگ بڑے عہدوں پہ، وہ کہتے تھے ہم ہیں زندگی اور موت دینے والے، اللہ معاف کرے یہ باتیں وہ کہتے تھے، ہم ہیں عزت اور ذلت جس کو دیتے ہیں، یہ دیکھو ہم نے اس کو گولی مار دی، یہ دیکھو ہم نے اس کو مار ڈالا، یہ دیکھو ہم نے اس کو پٹخ دیا، اس کو عہدے سے ہٹوا دیا، ہم عزت ذلت دیتے ہیں۔ خدائی دعوے کرنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اتنا ایمبیشس ہونا۔ سارے جرنیل جتنے بھی تھے، جتنے بھی امپورٹنٹ پوزیشن پہ جرنیل تھے، ان سب کے اوپر فائلیں بنائی تھیں جنرل فیض نے، سیاستدانوں پہ، صحافیوں پہ، ججوں پہ، ڈیٹا تھا پورا رکھا، وہ سارا ساتھ لے گیا، اور اس لیے لے کے گیا کہ مجھے تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال سکے گا، میں جو مرضی کر لوں آج، اور کرتا رہا، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کرتا رہا، فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی، پوری کوشش کی، اور پھر نہیں ہو سکی، پھر بھی آرمی چیف بننا چاہتا تھا بغاوت کروا کے، اور اس بنیاد پہ یہ سب کر رہا تھا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں سب کو ننگا کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بتاتے ہیں آپ کو سب کو کیسے تو ننگا کرے گا، تو ادھر آنا ذرا، بس پکڑا گیا، شکنجے میں آ گیا، اللہ کے شکنجے میں آیا۔ اللہ سے ڈریں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پبلک پوزیشن پہ بٹھاتا ہے، پبلک پیسہ آپ کو ملتا ہے، تو وہ پبلک کی بھلائی کے لیے خرچ کریں، اپنے بھائی بہنوں، خاندان کی بہتری کے لیے یا گروہ کی بہتری کے لیے نہ کریں، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ فیض حمید کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، لیکن میرا رب نہیں بولتا۔ اور مجھے لوگ کہتے ہیں تم بولتے کیوں نہیں فیض حمید پہ؟ میں کیا بولوں، اب تو وہ طاقت نہیں رہا، اب تو ایک قیدی ہے، اپنے جرموں کی سزا پا رہا ہے، میں اس پہ کیا بولوں؟ میں نے بولا اس وقت جب وہ طاقت میں تھا، جب وہ طاقت میں تھا تب بولنے کا مزہ تھا، اب تو سارے بول رہے ہیں، جن کو اس نے پالا ہوا ہے، ایک لقمہ دے کے وہ اس کے خلاف بول رہے ہیں، اور ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں، اور سب کو کہہ رہا ہوں جو بھی اقتدار میں ہیں، طاقت میں ہیں، اچھی پوزیشن پہ ہیں، اللہ سے ڈریں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، آج ہمارے پاس سارے ریسورسز، ہمارے کہنے سے، انگلی کے اشارے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیرتا ہے، کبھی اوپر کبھی، یہ ویل ہے قسمت کا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ طاقت آئے تو اللہ سے ڈر، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا،
جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی۔ تو بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر کا مصرع ہے، اور یہی ہے، سب طاقتوروں کو سلام اور درخواست، پبلک منی پبلک کے لیے استعمال کریں، پبلک پوزیشن پبلک کی ویلفیئر کے لیے استعمال کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔